अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब राज ऑफिशियल और मैं मतलूब राज आपसे मुखातब हूँ। जनाब, आज मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसे राज से पर्दा उठाएं जिस राज का पाकिस्तान के 29 करोड़ अवाम को बखूबी पता है। उसकी निशानदही है, उसके मुहर्रकात, उसके पीछे छुपे वाक़यात उन सब से बाखबर हैं, लेकिन फिर भी जानना नहीं चाहते। तो आए एक दफ़ा फिर उस राज से पर्दा उठाते हैं। तो जनाब, मेरा मकसद, हम अपनी थोड़ी सी इसके 2 मिनट की तमहीद बांधनी पड़ेगी या 1 मिनट की, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से जहाँ से हम तमहीद की तरफ चले हैं। तो ये है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तकसीम हिंद हुई या उसे आज़ादी कह लें, अंग्रेज़ से आज़ादी और बड़े सगीर का बंटवारा हुआ, तो उसमें जनाब पाकिस्तान बनने के मकासद थे 2 कौमी नज़रिया, जिसको हम दिलो जान से तस्लीम करते हैं, दिलो जान से मानते हैं, इसलिए कि 2 कौमी नज़रिए ही की बुनियाद पर हम एक अलहदा उम्मत, अलहदा कौम, अलहदा वतन के मुस्तहिक थे। वरना 1200 सालों से हम इंडिया पे हुकूमत करते चले आए थे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, हमें अलहदा होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब हमने देखा कि वहाँ मुसलमान इस दर्जा दबा दिए गए हैं अब, या अंग्रेज़ों के बाद जाने के बाद इनका और भी बुरा वक्त आना है। और आप फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, आज देख लें क्या हाल है। जब वहाँ पे मुसलमान अपनी मर्ज़ी का खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो इसलिए क़ायद आज़म हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना ने फैसला किया और उनके साथियों, उनके अकाबरीन, मुस्लिम लीग के उस वक़्त के नवाब सर सलीम उल्लाह खां, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और इन सारे लोगों ने, मौलाना ज़फ़र अली खां, बाबा उर्दू, और इन सब ने उस वक़्त अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इन सब ने फैसला किया कि मुसलमानों को एक लहज़ा देश चाहिए, लहज़ा धरती चाहिए, लहज़ा वतन, लहज़ा सुकून, अपना, हम जहाँ अपने अपने अमाल के खुद ज़िम्मेदार हों, हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो कि आपने ये ज़बा नहीं करना, वो पालना नहीं है, वो पूजना नहीं है, ऐसा नहीं। तो हमने जनाब 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मुल्क तो हासिल कर लिया। दूसरी तरफ महात्मा गांधी बड़ी शिद्दत से और बड़ी शिद्दत से ये बार बार तकरार कर रहे थे, क़ायद आज़म से भी, दूसरे कांग्रेसी अरकान से भी, मुस्लिम लीगी अरकान से भी, कि आप इसको जो है मिल के गुजारा कर लेते हैं। उनकी बात जो किसी हद तक ठीक थी, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ कि इस बंटवारे के, इस तक़सीम के चंद दिन बाद ही जैसे हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शहीद कर दिया गया, उन्हें भी एक फंडामेंटल हिंदू के हाथों उनकी मौत वाक़या होगी, गोली मार दी गई उन्हें। तो उस सारी बंटवारे में ये बंटवारा किन को रास आया? उन लोगों को रास आया जिनको अंग्रेज़ों से मिली हुई जायदादें थी, ज़मीनें थी, जिनके पास बेशुमार प्रॉपर्टियाँ, महल्लात और मरबों, 1, 2, 10 नहीं, हज़ारों मरबे जिनकी ज़मीनें थी, जिनके पास पूरी पूरी रियासतें थी, जैसे रियासत बहावलपुर, जैसे रियासत स्वात और बेशुमार रियासतें पाकिस्तान में, ऐसी कम से कम 2000 से ज़ायद छोटी बड़ी, जबकि 500 बड़ी रियासतें, जिनमें जूनागढ़ और हैदराबाद, दक्कन और ये सारी रियासतें शामिल थीं। इन रियासतों को, कश्मीर भी उनमें से एक रियासत थी, इंडिया ने उन पे बंटवारे के बाद फौरी तौर पे कब्जे कर लिए और उन राजाओं को, उन महाराजाओं को उन्होंने, आज वो ज़लील ख्वार हो रहे हैं। अभी आप रिसेंटली देखें, अभी 1-2 वीक पहले की बात है कि सैफ अली खान जो नवाब पटौदी की नवासे है, उनको जनाब इंडिया में उनका एक नाम है, एक अदाकार है, उनकी माँ शर्मिला ठाकुर, वो यानी एक पाए की अदाकारा, और उनके बाप और उनके सारे
ان کی بیوی کرینہ کپور اس وقت بر صغیر کی سب سے ٹاپ ہیروئن، ان کو بھی ان کی جائیداد نہیں دی گئی، ان کی نوابی کی جو جائیداد تھی ان سے چھین لی گئی۔ تو انڈیا نے قیام پاکستان کے بعد، قیام ہندوستان کے قیام کے بعد اپنے ملک کے اندر ایک زرعی پالیسی نافذ کر دی، زمینی پالیسی نافذ کر دی۔ ایک انہوں نے یہ ریفارم کیا، ایگریکلچر لینڈ ریفارم کیا، جس کے تحت کسی شخص کو بھی 12.5 ایکڑ سے زیادہ زمین رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ بہت دکھی تھا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس 12,500 ایکڑ بلکہ لاکھ ایکڑ زمین تھی، ان کے لیے تو یہ بہت ہی مشکل تھا۔ انڈیا نے کیا، کوڑا گٹ انہوں نے پیا، لیکن آج وہ اس کوڑے گٹ کی وجہ سے اپنی قوم کے اندر سے، اپنے ملک کے اندر سے، اپنے دیش کے اندر سے کسی حد تک یہ سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسری طرف پاکستان کے دولتانے، ٹوانے، مزاری، لغاری، وٹو اور واٹ ایور جتنے بھی سکھیرے اور یہ سارے، یہ پاکستان کی معیشت پہ، اور سادات اور مخدوم، یہ پاکستان کی معیشت پہ جیسے پہلے قابض سے جائیدادیں، جیسے ساری قریشی خاندان، مخدوم خاندان اور سارے یہ ان کو جو ملی ہوئی جائیدادیں ہیں، گیلانی، انہوں نے جو خدمات کے سلسلے میں ملی تھی، مسلمانوں کو مارنے، ہندوستانیوں کو مروانے کے عوض ان کو جو جائیدادیں ملی تھی وہ ان کو واپس نہیں کرنی، آج تک نہیں کرنا پڑی کسی اصول و ضابطے۔ بیچ میں ذوالفقار بھٹو شہید نے ایک دفعہ آ کے یہ لینڈ ریفارم کا کیا، سوشلزم کا انہیں بہار چڑھا ہوا تھا، انہوں نے اس پہ تھوڑا بہت کام کیا، اور اسی وجہ سے وہ تھوڑے سالوں کے بعد، صرف 4-5 سالوں کے بعد انہیں زمین کے کئی فٹ نیچے جانا پڑ گیا، انہیں پھانسی دے دی گئی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے سرمایہ داروں نے اس وقت یہ نظام قبول نہیں کیا تھا، اور نہ بھٹو کا، نہ اپنے ہمسائے کو دیکھ کے اس کے نظام کو اپنانے کی کوشش کی۔ اور آج ان سرمایہ داروں کی اولادیں، اب تک 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، 70 سال اب ہونے والے ہیں، اب اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر وہ اپنی تھوڑی بہت زمین بیچتے، اپنے بچوں کو آکسفورڈ، کولمبیا اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے لیے، غیر ملکی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بیچتے، خرچے برداشت کرتے، ان کے واجبات برداشت کرتے، جبکہ غریب کے بچے پاکستان میں ایچیسن بھی نہیں جا سکتے۔ ایچیسن تو دور کی بات، اب تو سنا ہے پاکستان کے بیکن ہاؤس اور دیگر اداروں میں بھی کہتے ہیں جو انگلش بولتا ہوا ایکسنٹ کے ساتھ آئے گا اسے رکھا جائے گا، باقی نہیں رکھا جائے گا، ایسا کچھ بتا رہے تھے میرے دوست ایک دن، مبشر لقمان۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر بس پھیلتی گئی، ایک جو چھوٹا سا پھنسی تھی وہ اتنا بڑا پھوڑا بن گیا، اور پھوڑے سے وہ پھیلتا ہوا آج وہ لاوے کی طرح پھٹا ہے اور پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ زمینداری پہ ان لوگوں نے کالونیاں بنانیاں شروع کر دیں اور سارا کچھ۔ اس کے ساتھ جب فوج نے دیکھا، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ ہم نے 7-8 کینٹیں پورے پاکستان میں، تو اس سے تو پوری نہیں پیندی، تو انہوں نے جناب وہ کینٹوں کی پہلے تعداد بڑھائی۔ جب کینٹ جو سارے اس کے ارد گرد جو زمینیں تھیں وہ شہری حدود کے قریب، کینٹ کی حدود کے قریب آنے لگیں، انہیں روک نہیں سکتے تھے، اور وہ جناب ایسا ہوا کہ انہوں نے کینٹ کو پھر بیچنا شروع کر دیا۔ پہلے پرائیویٹ لوگوں کو رہنے کی اجازت نہیں تھی، صرف آفیسرز کے لیے یا سولجرز کے لیے تھی۔ اب وہاں پہ جناب آفیسر چھوڑ، عام کوئی سویلین بھی اپنا گھر اسی طرح خرید سکتا ہے جس طرح ایک فوجی خرید سکتا ہے۔ تو وہ بڑھتے بڑھتے یہ ہوگا کہ پاکستان کے تمام کینٹ جو تھے وہ ڈاؤن ٹاؤن بن کے رہ گئے، یا وہ مرکزی حصہ شہر کا بن کے رہ گئے، اور پھر آمد و رفت تو سارے ادھر جو ٹریفک اور دیگر معاملات، تو سیکورٹی کے مسائل پیدا ہونے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیروں کو بسانے کے لیے کچھ اور گلبرگ، پہلے ایک گلبرگ ہوتا تھا، ایک ماڈل ٹاؤن ہوتا تھا، باقی ایویں ہی ہوندا سی۔
پھر انہوں نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن اور گلبرگ سے بڑا ذرا فوجی افسر بھی تو بڑا ہوتا ہے نا، اس کی شان بھی بڑی ہوتی ہے، وہ اس کی آن بھی بڑی ہوتی ہے، تو اس کو بڑا مان دینا چاہیے، اس کو مان بھی بڑا دینا چاہیے۔ تو انہوں نے جناب ان افسروں کے لیے ایک اسکیم شروع کی جس کو یہ کہہ کے متعارف کرایا گیا کہ ملٹری کے افسران کو، ریٹائرڈ افسران کو جو دیے جائیں گے گھر، وہ اسی سوسائٹیز میں، یعنی DHA ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی متعارف کرائی گئی، جو پہلے ایک شہر میں، پہلے لاہور، پھر کراچی، پھر اسلام آباد، پھر بہاولپور، پتہ نہیں اب تو پاکستان میں اتنے کینٹ نہیں ہیں جتنے DHA ہیں، گجرانوالہ، ہر جگہ پہ DHA بنا دیا گیا۔ اور زمینیں جو زرعی زمینیں سونا اگلتی، جو سبزیاں اگاتی تھی شہر کے قریب کی زمینیں، سارے پنجابی چ نیائی دیا زمین آدھے نے، اس نیائی کی ساری زمینوں میں انہوں نے جو شہر کے پاس تھی ادھر DHA بنانے شروع کر دیے بڑے بڑے شہروں میں۔ اب ہزاروں ایکڑ، لاکھوں ایکڑ کے باغات کاٹ کے آموں کے ادھر ملتان اور خانوال اور یہ سارے علاقوں میں، بہاولپور، تو جناب ان علاقوں کو گنجا کر دیا، انوائرمنٹ بھی تبدیل ہو گیا، اور جناب ادھر ایسے ایک اگر کسی کی زمین اس وقت ریٹ ادھر 8-10 لاکھ روپیہ جا رہا ہے، اس کو کروڑ دے کے ایک ایکڑ زمین لے کے وہی ایکڑ 8 کنالوں میں کر کے وہ ایک کنال 2-2, 3-3, 4-4 کروڑ کی، اب لاہور میں تو وہ 15-15, 20-20 کروڑ کی ایک کنال زمین اب DHA کی بک رہی ہے۔ تو جناب اب جب دیکھا فوج نے ہر شہر میں بنانا شروع کر دیا تو بڑا کاروباری یہ ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا سابق چیف آرمی سٹاف جنرل کیانی کے سارے بھائی اس میں ملوث ہو گئے، میجر بھی، بریگیڈیئر بھی ریٹائرڈ، ان کے بھائی سارے اسی کام میں لگ گئے۔ پھر آپ نے جنرل آصم باجوہ جو پہلے ISI میں تھے، پھر وہ کور کمانڈر کوئٹہ لگے، پھر وہ بھی اسی بزنس میں۔ جناب جنرل سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب، قمر باجوہ صاحب، وہ اپنے سسرال کے سمیت اسی میں۔ پھر پاکستان جج بھی پیچھے نہیں رہے، پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کا جو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، ایڈر سوسائٹی والے اپنے سمدھیوں کو ساتھ ملا کے جو انہوں نے لوٹا، وہ بھی ہر بندہ اسی شعبے سے منسلک ہو گیا۔ وکیل کیا، ڈاکٹر کیا، بیوروکریٹ کیا، مزدور لیڈر کیا، میں کہتا ہوں طالب علم لیڈر تک، ہر بندہ ریئل اسٹیٹر بن گیا، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن گیا، ریئلٹر بن گیا۔ تو جناب اس طرح پورا ملک بکنے لگ گیا۔ اب زرعی زمینیں جو تھیں، سبزیاں اگانے والی، چاول اگانے والی، گندم اگانے والی، پھلوں والی زمینیں، وہ ساری ایکوائر ہونا شروع ہو گئی، اور دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی ساتھ میں اپنا اپنا حصہ بانٹ لینے کے لیے اس پروگرام میں، اس پروجیکٹس میں کود پڑی، جس میں سب سے نمایاں جو تھی وہ تھی جناب ان کی بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب کی۔ ملک ریاض صاحب ایک آفس میں، بحریہ کے آفس میں کلرک تھے، یعنی نیوی کے، ادھر سے نکلے، اور وہ جناب خدا نے دین دیا تھا، کسی پہ نہیں کرنا چاہیے، وہ جس کا نصیب ہوتا ہے وہ چھپڑ مار پھاڑ کے بھی ملتا ہے۔ تو ملک ریاض صاحب نے جناب اس میں قدم رکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، 1 بحریہ، 2 بحریہ، 3 بحریہ، 4 بحریہ، اور کہاں کہاں بحریہ ٹاؤن بنتی چلی گئیں۔ اور بحریہ نے ایسے لازوال پروجیکٹ متعارف کرائے کہ وہ کینٹ تو کیا، DHA بھی کیا، وہ تو پاکستان کی بڑی بڑی F7 اور 6 کو بھی مات دیتے ہوئے آگے نکل گئیں۔ وقت کے ساتھ لوگوں کے پاس پیسہ آیا، لوگوں کے پاس روزگار آیا، لوگوں کے پاس، پھر انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ میری پرواز کو بڑے لوگ کو ناپسند آئے گی۔ انہوں نے ریٹائرڈ فوجی افسران، میجر کرنل، بریگیڈیئر نہیں، میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل انہوں نے بھرتی کرنے شروع کر دیے، اور اس وقت بھی ان کے پاس 500 کے قریب بریگیڈیئر، لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل،
یہ ان 3 اقسام کے 500 سے زیادہ افسران ان کے زیر کفالت ہیں، جبکہ میجر اور کرنل اور کیپٹن کی ہزاروں کی تعداد میں، اور پھر دوسرا سولجر بھی اپنے سوسائٹی کے اندر ان کو جاب دینے کے لیے انہوں نے بے شمار ہزاروں، اس وقت کم از کم 25-30 ہزار فوجی جو سپاہی سے لے کر ایک لائنس نائک سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل تک 20-25 ہزار آدمی ان کے اس پروجیکٹ میں کام کر رہا ہے۔ انہوں نے ترقیاں کی، مختلف سیاسی پارٹیوں کو بھی نوازا، اور سب سے بڑے ان کی زندگی کا، ملک ریاض کی زندگی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو ہاتھ میں ان کا پنکچر ہوا ہوا سائیکل، پنکچر لگوانے کے لیے پیسے نہیں، وہ لوگ آج انہوں نے مرسیڈیز اور BMW، فراری اور آڈی اور ان گاڑیوں پہ بٹھا دیے، اور بلکہ جہازوں پہ بٹھا دیے۔ اسلام آباد، پنڈی، کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، ہر جگہ ان صحافیوں کے اب 2 4 گھر ہیں، اور بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے ان کے بزنس ان صحافیوں کو دے دیے۔ اور پھر وہ کہتے ہوئے شرماتے نہیں، وہ کہتے تھے کہ میں فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں، میں جو کام دنوں میں مہینوں میں ہونا ہوتا ہے وہ میں منٹوں میں کرا لیتا ہوں، کیونکہ میں فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے جناب سب کچھ کیا، ہر چیز، لیکن وہ کبھی سیاست میں ملوث نہیں ہوئے۔ انہیں بہت دفعہ یہ کوشش کی گئی کہ انہوں نے چینل بھی بنایا، انہوں نے اخبار بھی نکالی، لیکن وہ ان کا توجہ تھی جو ریئل اسٹیٹ کی طرف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دبئی کے حکمران انہیں خود پاکستان سے لے کے گئے، انہیں وہاں پہ سہولیات مہیا کی گئی ہیں، انہیں وہاں پہ ہر قسم کی آزادی مہیا کی گئی ہے، اور اب بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ سارا، اور اس قسم کے دیگر کامیاب پروجیکٹس دبئی، UAE، ابو ظبی، متحدہ عرب امارات میں بڑی کامیابی سے وہ چلا رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے، پکڑے جانا تھا، ایک بہانے سے بلایا تھا ان کو، پکڑنا تھا، اور دبئی والے اس سے پہلے ہی اٹھا کے لے گئے، کیونکہ دبئی میں اس وقت بھی جو دبئی میں ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے 65% اس کا 65% جو ہے ٹوٹل انویسٹمنٹ کا وہ پاکستانیوں کی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں دبئی منی پاکستان ہے۔ تو وہ جناب اب ایک طرف DHA میں وہ ساری اندھیرا چھا گیا، ساری ہر چیزیں پرائسیں نیچے گرنے لگی، کینٹ کو تو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو اب جناب انہوں نے کیا کیا کہ DHA والوں کو جب یہ احساس ہوا کہ ہمارا جناب یہ تو کام ڈوب رہا ہے، دوسری طرف سٹی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور بے شمار وہ ڈاٹر کمپنیاں کہتے ہیں وہ بھی میدان میں آ گئیں بحریہ ٹاؤن کی۔ تو وہ جناب ان کو پھر انہوں نے کچھ عرصے سے ان کو زیر عذاب لانے کے لیے پہلے القادر میں ان کو کیس میں ان کو ملوث کیا، عمران خان کے ساتھ، پھر اور مختلف جگہوں پہ ان کو ملوث کیا۔ لیکن عجب ملنگ شخص ہے، میری اکثر ملاقات ہے ایک دوست کے بہت قریبی عزیز ہے، بہت نازک رشتہ داری ہے ان کے ساتھ، میں ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی۔ تو ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، اور میں سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہتا، یہ مجھے گھسیٹ کے سیاست میں لانا چاہتے ہیں۔ تو آج بھی انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کیا، میں تو زرداری صاحب کو بھی، میں نواز صاحب کو بھی، شہباز صاحب کو بھی، میں جتنے بھی صاحب آئے ہیں ان صاحبوں کو میں نوازتا رہا ہوں، اس لیے کہ میں کاروباری شخص ہوں، مجھے پتہ ہے میری فائل آگے تب بڑھے گی جب میں خرچہ کروں گا، اور جس کو جو چاہیے وہ دے دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے آج کچھ لوگ بکواسیات کر رہے ہیں ان کے خلاف۔ میں ملک ریاض کا کوئی فین نہیں ہوں، لیکن کچھ لوگ ان کے خلاف بکواسیات کر رہے ہیں، اس لیے، اور انہی کی پلیٹ سے کھاتے ہوئے ابھی ان کے لب بھی خشک نہیں ہوئے،
ان کے دیے ہوئے کھانے سے ان کی دی ہوئی ہڈی ابھی ان کے منہ سے پوری طرح اتری بھی نہیں، تو انہی کے خلاف بکواسیات کر رہے ہیں۔ اور جناب ڈی ایچ اے والوں نے پھر کیا کیا، کینٹ والوں نے کیا کیا، چھوڑیوں والوں نے کیا کیا، اب ان کے خلاف جناب ان کی ساری جائیداد پہ قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا کہ وہ بندہ کسی کام نہیں آتا، وہ بندہ عمران خان کو سزا دلوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے جناب ایک دوست سے کل ملاقات ہوئی ان کی، وہ بات کر رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ ملک صاحب کہندے نے کہ میں کیڑا گھروں لے کے آیا سا ساری دولت اپنے ہتھاں نال کمائی ہے تے گوائی نہیں، اینا کھوتی ہے تے جیڑی کھوتی چیز ہے کدی بھی واپس ہو جاندی ہے۔ یہ جڑا ساک ڈار ہے ایدی پراپرٹیاں واپس ہو سکدیاں نے، رائیونڈ واپس ہو سکدا ہے، ماڈل ٹاؤن دی پراپرٹیاں واپس ہو سکدیاں تے ملک ریاضیاں پراپرٹیاں کی ہے اے بھی واپس ہون گیاں، اینوں لین والے بھی پہچان گے، اینوں خریدن والے بھی پہچان گے اس دے دوران، اس قبضے دوران۔ خیر یہ تو ان کا ویژن ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسا موقع نہیں تھا اس قسم کی، پاکستان جبکہ پہلے ہی انتشار کا شکار ہے، پاکستان سیاسی انتشار، مذہبی انتشار اور معاشرتی انتشار کا شکار ہے، اور ان سارے معاملات میں پاکستان کو ایک یونٹی، اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے، لیکن وہ ناپید ہے، وہ پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان کے چاروں طرف دشمن ہے، آپ دیکھیں انڈیا ہے، افغانستان ہے، ایران کا کوئی پتہ نہیں کس وقت سائڈ لگا جاتا ہے، اور پھر اور بھی رشیا، چائنا، یہ ہمارے کوئی اتنے ہمالیہ سے اونچے دوست تو نہیں ہیں، نہ ہی یہ سمندروں سے گہرے دوست ہیں، یہ سب اپنے مفاد کے دوست ہیں، اپنے دوست آپ کی عوام ہے، آپ کے 29 کروڑ عوام، ان پہ اعتماد کیجئے، ان پہ بھروسہ کیجئے، ان کو ساتھ لے کے چلیے، صرف اپنے چند ذاتی مفادوں کے لیے یہ ڈیفنس اور بحریہ کا مقابلہ ختم کریے، اس کو برابر پہ چھڑا دیں، ان میں سے کوئی بھی ہرا تو پاکستان ہارے گا، ان میں سے کوئی بھی اگر صرف ایک جیتا تو پاکستان ہارے گا، لہذا پاکستان کو بچانے کے لیے بحریہ اور ڈی ایچ اے کا مقابلہ برابر چھڑا دیا جائے اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیا جائے۔ اور پاکستان کو کون کرے گا انویسٹمنٹ جب آپ بحریہ ٹاؤن پہ قابض ہو جائیں گے، بحریہ ٹاؤن کی نیلامی کریں گے چند جرنیل مل کے، تو پھر اس ملک میں انویسٹمنٹ آپ کس سے کہیں گے، کس منہ سے کہیں گے کہ ہمارے ملک میں آؤ اور انویسٹمنٹ کرو؟ ایڈے بھولے بیٹھے ہیں کہ وہ تو انہوں نے کنا چ برکیاں پاندے نے نا، دنیا دے وڈے امیر آدمی بل گیٹس تے سکربرگ تے اگے پیچھے سارے کنا چ برکیاں پاندے نے۔ تو پاکستان کے زعما، پاکستان کی لیڈرشپ، اس وقت موجودہ رجیم اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، میں کھل کے کہہ رہا ہوں عسکری اسٹیبلشمنٹ، جو ڈی ایچ اے بنا کے، جو کینٹ بنا کے، جو ارے ساری بزنس پہ یاد تم کرو گے تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ دوسرے لوگوں کو کہیں بھیج دو، قریبی کنٹری میں بڑی کھلی جگہ پڑی ہے، افریقہ میں بڑی کھلی جگہ پڑی ہے، بڑے بڑے ملک ہیں، رشیا کے پاس صرف 12-14 کروڑ کی آبادی ہے اور اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ایریا ہے، کینیڈا کے پاس صرف 3.25 کروڑ آبادی ہے اور دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، خالی پڑا ہے، بھیج دو یار ان کو، پاکستانی کو ادھر بھیج دو، اور خود سنیا ہو جن گلیاں مرزا یار پھرے، ہاں پھر پھرنا، ارے کون پھرنے دے گا؟ تمہارے چاروں طرف تو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، جو کل بھی تمہارے دشمن تھے، آج بھی تمہارے دشمن ہیں، اور آنے والے کل میں بھی تمہارے دشمن ہوں گے۔ تو خدا کے لیے تھوڑا سا رحم کیجیے، پاکستان کو پاکستان رہنے دیں۔ پاکستان یہ کاروبار فوج کا کام نہیں ہے، عسکریت کا کام نہیں ہے، عسکریت بذات خود ایک شعبہ ہے،
یہ تو ایسے ہی ہے، ایک ڈاکٹر ہو اور ساتھ میں اس نے پنچر لگانے کے لیے بالٹی بھی رکھی ہو، جڑی ہے ٹوب نو دی بالٹی، دوسرے پاس سرپری دی دوائی لینا آ گیا انہوں نہیں دیتی. یار یہ سارے کام خود نہیں کرتے، کچھ کام لوگوں کے لیے بھی چھوڑتے ہیں، مل جل کے کرتے ہیں سارا کچھ. آپ کو سپاگیری دی ہے، آپ کو عزت دی ہے، پیغمبروں کا، اولیاء کا شعبہ ہے آپ کے پاس، بہادروں کا، جریوں کا، نشان حیدر والوں کا شعبہ ہے آپ کے پاس. یار اس پہ انجوائے کرو، چھوڑو یہ باتیں، چھوڑو ان کاروباروں میں. اوپر رازق بیٹھا ہے نا، دے گا، مجھے بھی دے گا، تمہیں بھی دے گا، انہیں بھی دے گا. کبھی تھوڑا سا ایمان کو وہ مضبوطی سے پکڑو، اسی بات کو کہتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ پکڑو ڈالیاں کے سٹوں سے لے جاؤ، نہ ہے نہیں. اس لیے پاکستان سے پیار کرو، پاکستان سے محبت کرو، کام کرنے والوں کو کام کرنے دو. فیکٹریاں لگا، آج ایک بھی فیصلہ آباد میں جہاں مزدور نہیں ملتا تھا آج سے 3 سال پہلے، جہاں پہ ایک ویلا مزدور نہیں ملتا تھا، لومیں، فیکٹریاں، ٹیکسٹائل، ایوری تھنگ تربو تھی. آج کیا ہے فیصلہ آباد میں؟ مکھیاں مار دن میں. اور اوپر سے تم نے پورے پاکستان میں تجاوزات کا جو حال کی، نجائز تجاوزات کے سلسلے میں جو حال کیا، اب کئی برس لگیں گے جا کے پھر سے بنانے میں پاکستان. چاہے گلیاں کھلیاں کر لیں گے، لیکن یہ سارا انفراسٹرکچر جو تباہ کیا بننے میں بہت ٹائم لگے گا. اور پھر آپ نے قوم کو لڑائے نہیں. آپ 3 سال آپ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، آپ پورا خاندان پھر سیاست میں لانا چاہتے ہیں، آپ وزیر اعظم بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، صدر بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یعنی الٹیمیٹلی یہ کام آج سے 3 سال پہلے آپ یہی کرنے کے لیے آئے تھے. 3 سال پہلے کر لیتے تو آج آپ کے 3 سال پورے ہو جانے تھے. چلو 3 سال لا کے تو کو صبر آ گیا ہوتا انہیں دیر تک. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس طرح کی گیمیں، کس طرح کی وار گیم بلیک بورڈ پہ تیار کرتے ہیں، پھر کور کمانڈر میٹنگ کے ساتھ بیٹھ کے پھر لوگوں پہ پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. یار یہ کیا دھندا ہے؟ یہ ایک دھندا نہیں، گورکھ دھندا ہے. خدا کے لیے بخشیں، پاکستان کو بننے دیں، پاکستان کو ترقی کرنے دیں. پاکستان ہے تو ہم تب ہیں. اس لیے جیوے پاکستان، سدا سدا جیوے، میری جند میری جان میرا پاکستان. پاکستان پائندہ باد.